अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। एक तरफ कौमी असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 31 रोज़ रह गए हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें बाहम दस्तो गिरबा हैं और ऐसा लग रहा है कि सांझे की ये हंडिया आज नहीं तो कल बीच चौराहे में फूटने जा रही है। पीपल्स पार्टी और ANP हुकूमती इत्तेहाद में तो शामिल हैं, लेकिन PTM का हिस्सा नहीं है। मरकज़ी हुकूमत की मरकज़ी जमात नून लीग के पास कारकर्दगी के नाम पर ऐसा कुछ नहीं है जिसे लेकर वो इंतखाबात में अवाम के पास जाए। लैपटॉप्स और तकरीबात में बड़े बड़े ऐलानात से तो गरीब का पेट नहीं भरने वाला और महंगाई से परेशान अवाम मज़ीद किसी बयानिए और वादों में आने को तैयार भी नहीं है। लेकिन इन तमाम बातों से कतई नज़र हुक्मरान टोला मुस्तकबिल की इंतखाबी बंदर बाट में मसरूफ़ है और दुबई की मुलाकातें इसकी शाहिद हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बरसरे इक़्तिदार जमातें मुफादात की असीर दिखाई दे रही हैं। हबीब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हुकूमती इत्तेहाद में इलेक्शन की तारीख पर इत्तफ़ाक़ राय हो गया? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि इसका एक हिस्सा तो बहुत आसान है, क्योंकि उस पर तमाम आपको इत्तफाक़ राय नजर आ रहा है कि जनाब 12 तारीख को हम असेंबली, वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं, वज़ीर आज़म तो 14 कह रहे थे, हालांकि वो वेबसाइट ही अगर देख लिया करें, उनके सेक्रेटरी उन्हें बता दिया करें कि 12 तारीख को असेंबली ने ख़त्म होना है, तो 12 तारीख को तो वो इक़्तिदार में नहीं होंगे। लेकिन मेरी खबर यह है कि 10 अगस्त को असेंबली तोड़ने पर एक उसूली इत्तफाक हो चुका है। लेकिन उसूली इत्तफाक हुआ है दो जगह पे, यानी एक तो PMLN में और दूसरा मौलाना फजल रहमान के साथ, यानी इनके दरमियान ये इत्तफाक है जिस पे होपफुली पीपल्स पार्टी भी मान जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का आमतौर पे ये रहा है कि हमें 12 अगस्त तक जाना चाहिए था और 12 अक्टूबर से पहले इलेक्शन की तरफ इलेक्शन हो जाते। लेकिन बहरहाल अगर असेंबली पहले भी तोड़ दी जाए तो इसमें कोई मजायका नहीं है, एक टेक्निकल सी चीज़ है, चलिए 90 दिन मिल जाएंगे। तो 90 दिन में बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं, कम से कम हकाइक की हद तक भी, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे जो सियासतदान है, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो एक दफ़ा असेंबली में कह दिया था कि जनाब लोग भूल जाएंगे बात को पैनामा वाले मामले में। तो 3 महीने का टाइम इसलिए, आज तक तो सबको याद है, 3 महीने का टाइम इसलिए लिया गया है कि इसमें एक बयानिया बनाने की इम्कानी तौर पर कोशिश की जाएगी, क्योंकि और फिर लोगों को ये भी भूल जाएगा बजरिया मीडिया, या भुला दिया जाएगा कि डॉलर जो था जब हम आए थे तो 178 रुपए था, अब हम जब छोड़ रहे हैं तो ये तकरीबन 300 के करीब पहुंचा हुआ है। तो ये भी खदशा ना कि 3 के 6 या 9 माह ना हो जाए। अगर एक दफा ये 3 माह से ऊपर काम चला गया और तो फिर तो आप किसी के फिर आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन जो है वो 1 दिन बाद होंगे, 1 महीने बाद होंगे, 6 महीने बाद होंगे या 1 साल बाद होंगे। अच्छा। अब क्योंकि दस्तूर आपका प्रैक्टिकली हमने अपने दस्तूर को अगर तोड़ा नहीं तो मरोड़ा बहुत ज्यादा है। ये बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ है ना, कि असम्बलियां टूटी और उसके बाद हमने इलेक्शन नहीं होने दिए, वो यानी इलेक्शन नहीं होने दिए, किस ने नहीं होने दी? सदर आसिफ अली जरदारी ने नहीं होने दिए, हमने नवाज शरीफ साहब ने नहीं होने दिए, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं होने दिए, इसी असम्बली ने नहीं होने दिए जो खुद को दस्तूर की मुहाफिज समझती है। यानी अब आप ये कह रहे हैं कि असम्बली के तहलील के वक्त पर तो इत्तफाक राय हो गया, लेकिन इलेक्शन कब होने हैं इस पर अभी कोई इत्तफाक राय नहीं। इलेक्शन, और उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है, यानी अगर आप मेरी असेसमेंट देखें तो मैं आपको अर्ज करूं कि इलेक्शन पूरी कोशिश होगी कि इलेक्शन को कहीं डिले किया जाए। अच्छा, हाँ, लेकिन अब ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये अलग बात है। लेकिन बहरहाल अगर आप आगे बढ़ते हुए बात करें तो मुझे इलेक्शन इस साल में 23 में कहीं समवेयर इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब भी तो कह रहे हैं इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। वज़ीर आज़म से मुलाकात में उन्होंने यही कहा, कुछ उखड़े भी थे, कोई यकीन दहानियां भी वो चाहते थे, क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो जब सियासत करते हैं तो बस कमाल ही करते हैं। अच्छा। और वो उन्होंने पेशावर में जर्नलिस्टों से मिले तो उन्होंने किसी ने पूछ लिया कि मौलाना ये दुबई में क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा दुबई में तो कुछ नहीं हो रहा। तो मौलाना एक हमेशा से उनकी जो पॉलिटिक्स में एक फ़िक्रे की बड़ी इंपॉर्टेंस है,
ایک زمانہ تو وہ کہتے تھے 73 کے آئین کے تناظر میں، اور آج کل اور پھر ان کا فقرہ ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. یہ ایک ایسی، یہ دونوں فقرے ایسے ہیں جن کی بنیاد پہ حضرت مولانا کسی اتحاد میں ہونے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور کسی اتحاد کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ایسے دو فقرے انہوں نے اس میں اتنے معنی پیدا کر دیے ہیں. تو خیر حضرت سے جب صحافی ملے تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اب مولانا کا یہ فقرہ جو ہے ان کے منہ سے نکلا اور ٹی وی سکرینوں پر جگمگانے لگا، اخباروں پہ. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے یہ فقرہ آیا تو اس کی جو یعنی آپ اندازہ لگائی کہ اس کی جو نوک ہے، اس کی جو تیزی ہے، وہ پی ایم ایل این اس کو دیکھ کے بوکھلا گئی. تو پھر مولانا پھر لندن نواز شریف صاحب نے فون کیا شہباز شریف صاحب کو کہ جناب مولانا کو کہیں کہ وہ تشریف لائیں، ان سے ملیں. تو پھر مولانا تشریف لے گئے اور ساتھ مولانا اسد محمود بھی تھے، ان کے صاحبزادے بھی تھے. تو جب وہ وہاں پہ گئے، یعنی جس وقت مقرر جو تھا وہاں پہ ایوان وزیر اعظم میں، تو مولانا یہ سمجھ کے گئے تھے کہ وہاں پہ صرف شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی. لیکن مجلس میں اور بھی لوگ موجود تھے، اور نہ صرف وزیر اعظم موجود تھے بلکہ ان کے وزراء خواجہ آصف صاحب بھی موجود تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی شاید موجود تھیں، پرنسپل سیکرٹری صاحب بھی موجود تھے، ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سکرین لگی ہوئی تھی جس میں جناب نواز شریف صاحب بھی موجود. اچھا، اوکے. تو نواز شریف صاحب جب ویڈیو ملاقات ان کی بھی، تو جب بتایا گیا کہ نواز شریف صاحب کو کہ جناب مولانا تشریف لے آئے ہیں، تو مولانا سے پوچھا نواز شریف صاحب نے کہ جناب یہ بتائیے مولانا کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ہم تو پھر پیشی کے لیے ہیں. تو اس سے ماحول ایک تھوڑا ہلکا ہو گیا. اور ویسے بھی مولانا کی جو فقرے کی چستی ہے اس میں کوئی کلام نہیں. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جو مولانا حضرات ہیں ہمارے جو بھی ہیں وہ فقرہ بہت اچھا کہتے ہیں. تو خیر انہوں نے فقرہ کہا، تو اس میں جہاں تک نواز شریف صاحب نے انہیں پھر اعتماد میں لیا. اب آپ پوچھیں گے کہ اعتماد میں کیا لیا؟ تو نواز شریف صاحب نے مولانا کو بتایا کہ مولانا آصف علی زرداری صاحب سے میں نے ملاقات نہیں کرنی تھی. اچھا. آصف علی زرداری صاحب یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے، تو میں انکار نہیں کر پایا. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے بتایا مولانا کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہ آصف علی زرداری صاحب نے مجھ سے کہا کہ پنجاب کے اندر میں کچھ نشستیں پیپلز پارٹی کو دوں، یعنی مسلم لیگ نون کچھ نشستیں پیپلز پارٹی کے لیے چھوڑ دے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے آصف علی زرداری صاحب کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس تو بھی کوئی ڈیٹا نہیں ہے ایسا کہ جس کی بنیاد پہ ہم بات کر سکیں کہ آپ کے ووٹ فلاں جگہ اتنے ہیں یا ہمارے اتنے ہیں، تو کون سا کینڈیڈیٹ کہاں پہ تکڑا ہے. حالانکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جملہ معترضہ کے طور پہ کہ ایک باقاعدہ سروے جناب نواز شریف صاحب کی خدمت میں مریم نواز صاحبہ نے پیش کیا تھا، اور اس میں انہیں بتایا گیا تھا کہ کون سا کینڈیڈیٹ کہاں پہ ہے. لیکن خیر انہوں نے وہ انٹرنل سروے ہوگا تو انٹرنل سروے کو تو ظاہر ہے آپ آصف علی زرداری صاحب کو نہ بتائیں. خیر تو انہوں نے بعنوان شائستہ آصف علی زرداری صاحب کو کہا کہ جناب ہم ایسا نہیں کر سکتے. اس میں پھر مولانا فضل الرحمان نے ہنستے ہوئے بتایا اپنی مخصوص ہنسی میں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کے کچھ نمائندے میرے پاس بھی آئے تھے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ جناب مولانا آپ اور ہم یعنی پیپلز پارٹی اور مولانا سندھ میں مل کے الیکشن لڑتے ہیں، تو وہاں پہ ہم کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کرتے ہیں. تو مولانا نے کہا کہ جناب مجھے چاہے سندھ میں ایک نشست بھی نہ ملے، اچھا، لیکن آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 20 نشستیں ایسی ہیں جہاں پر میری وجہ سے پیپلز پارٹی ہار جائے گی، اور میں یہ آپ کو ہرا کے دکھاؤں گا. اچھا. اب انہوں نے تو باقاعدہ چیلنج کر دیا پھر. جی. اب جناب نواز شریف صاحب نے کہا کچھ لوگوں کے نام لے کے کہ میں فلاں کو اور فلاں کو اور فلاں کو، یہ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور اس بات کے گواہ ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون الیکشن جیتی تو ہماری طرف سے صدارت کے یعنی صدر مملکت کے صدر پاکستان کے امیدوار آپ ہوں گے. اچھا. مولانا یہ حضرت مولانا فضل الرحمان کو یعنی یہ یقین دہانی کرا دی گئی صاحب نے یقین دہانی کروا دی. اچھا. دوسری بات مولانا کی یعنی انہیں کہیے کہ ان کی خوش خاطری کے لیے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نواز شریف صاحب نے کہ جناب جب آصف علی زرداری صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے تو میں نے انہیں کہا تھا جی کہ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ کے پی کی حد تک تو مولانا کے ساتھ ہے.
تو لہٰذا مولانا کے ساتھ جو سارے معاملات ہیں وہ ہمارے طے ہو چکے ہیں. تو مولانا نے بھی اس بات پہ ان کو بھی ظاہر ہے ایک تسکین ہوئی کہ ظاہر ہے بہت سارے جو آگے الیکشن آنا ہے تو الیکشن جب وقت پہ ہوتا ہے تو یا جب بھی ہوتا ہے تو اس میں نواز شریف صاحب کی جو کچھ حمایت ہے ان کو وہاں پر. حبیب صاحب آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی طاقت کی استحکام کا اب بھی حصہ ہے؟ پیپلز پارٹی نے بہت تیزی سے اپنی طاقت لوز کی ہے. اچھا. استحکام میں بھی اور باقی ہر جگہ بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے جو کچھ ایک دو چیزیں کرنے کی کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. مثال کے طور پہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو تو آن ریکارڈ انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وہ وزیر اعظم نہیں بنوا سکے. اس کے بعد کچھ اور بھی ایسی چیزیں تھی کہ اب آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی طاقت کی ہر مساوات میں تھوڑا نیچے چلے گئے ہیں. اچھا. ہاں وہ صرف پی ڈی ایم یا حکومتی اتحاد ہی نہیں باقی ہر جگہ بھی کافی نیچے چلے گئے. تو اب آصف علی زرداری صاحب کا جو بنایا ہوا الیکشن کا نقشہ ہے وہ تھوڑا سا بدل چکا ہے اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی. اچھا حبیب صاحب یہ تو ہمیں معلوم تھا کہ جب بھی عام انتخابات ہوں گے تو تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم اتحاد میں بھی شامل ہیں سب اپنی اپنی جگہ پر الیکشن لڑیں گی اپنی اپنی علیحدہ حیثیت میں. لیکن یہ نورا کشتی پہلے سے ہی شروع ہو گئی ہے. اس کی کیا دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ اس کی دیکھیے جو اس وقت آپ پاکستان کی پولیٹکس کو ذرا سمجھیں. جہاں پر سوال آئے گا پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان کا تو یہ سب ایک سب اکٹھے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان بھی. مولانا فضل الرحمان تو آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے بارے میں جو کہتے رہے. اسی طرح آج کل ہمارے جو مطلب وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب بھی وہ بھی اسرائیل سے مطلب تعلق جوڑ رہے ہیں اپنے ہی ملک کی ایک سیاسی جماعت کا. اب آپ ذرا تصور کرتے جائیے کہ ہماری سیاست جب پست ہونے پہ آتی ہے تو کہاں پہ آتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور اب جب یہ نفرتوں کا عالم ہوگا اور پیپلز پارٹی بھی کوئی کلمہ خیر تو وہ بھی نہیں کہتی. وہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ آپ ذرا سندھ میں ہونے والی کراچی میں ہونے والی پریس کانفرنسز ہیں وہ دیکھ لیں تو کیا ان میں کہا جا رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا جہاں پر سوال ہے پاکستان تحریک انصاف کا تو وہاں پہ تو سب اکٹھے. اب جب سوال آئے گا مال غنیمت کا نہیں اب موال غنیمت کی تقسیم کا سوال اٹھے گا تو پھر یہ سب الگ الگ ہے. بریک لیں گے یہاں پہ ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے خیبر پختونخوا کے خراب سیاسی حالات کے حوالے سے گورنر پر اتنے اعتراضات کیوں اٹھ رہے ہیں اس پر بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. خیبر پختونخوا میں حکومتی اتحادیوں کے بیچ الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جاری ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان نے مولانا فضل الرحمان کے سمدھی اور جمعیت علماء اسلام کے گورنر حاجی غلام علی پر کرپشن کے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی خدمات اور کرامات سے پورا صوبہ آگاہ. گورنر صاحب کہتے ہیں کہ ایمل ولی خان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ گورنر صاحب پر کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ کیا صوبے کی نگران حکومت کی سطح پر کوئی گڑبڑ ہے؟ تنازع کی وجہ آخر کیا ہے؟ اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں اور تحریک انصاف صوبے کی انتخابی سیاست میں کیا کوئی سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہے؟ اسی پر بات کریں گے. خیبر پختونخوا کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی محمود جان بابر اور افتخار فردوس صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. محمود صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں گورنر صاحب نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ تمام جماعتیں ان کے خلاف ہو گئی ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ گورنر صاحب کی ایک کرامت ہے کہ انہوں نے خود بھی جب یہاں پہ ضلع پشاور کے ناظم کے طور پہ الیکشن لڑا تھا تو انہوں نے کم ووٹوں سے زیادہ ووٹوں والوں کو ہرا دیا تھا اور یہی کام انہوں نے ابھی اپنے بیٹے کو میئر منتخب کراتے ہوئے بھی کیا تھا. اور ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ 20 کروڑ روپے لگائے ہیں میں کیسے ہار سکتا ہوں یہ الیکشن. تو غلام علی صاحب کو میرے خیال میں گر آتا ہے الیکشن جیتنے کا اور وہ کچھ الیکشن اپنے لیے جیتے. اب وہ اپنی پارٹی کو الیکشن جتوانے کے لیے اس گورنر ہاؤس کو استعمال کر رہے ہیں جس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمیشہ خاموش زندگی گزارتے تھے. وہ چند آفیشیل میٹنگ کیا کرتے تھے لیکن ان کی موجودگی میں پارٹی تمام کے تمام عہدیدار گورنر ہاؤس میں موجود ہوتے ہیں.
ان کے منتخب جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، ان کی جو نگران حکومت میں وزراء ہیں وہ وہاں موجود ہوتے ہیں. تمام سرکاری مشینری کو ایک میسج ملا ہوا ہے کہ اگر یہاں پہ مزید کام کرنا ہے، آپ نے کوئی آپ کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہونی ہے تو یہاں سے آ کے ہونی ہے. اور آپ دیکھیں سرکاری میٹنگز بھی غلام علی صاحب یعنی وہ پریزائڈ کرتے رہے، تو ان کی ماضی کی الیکشن کی جو اپنے ایکسپرٹ کو دیکھ کے انہوں نے اپنے ان لوگوں کو تمام کو انہوں نے بڑا سا ان ایزی کر دیا ہے. تو اس سے کچھ فرق پڑا ہے جو الیکشنئرنگ وہ کر رہے ہیں محمود جان، کیا گراؤنڈ پہ اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ دیکھیں فرق تو اس لیے پڑا ہے نا کہ جو لوگ پی ٹی آئی سے ادھر ادھر ہو رہے ہیں وہ والے پارٹیوں والوں کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ اگر ابھی صوبہ ان کے پاس ہے تو آئندہ بھی صوبہ انہی کے پاس ہوگا، کیونکہ اس وقت صوبے پہ پورا اختیار انہی کا لگ رہا ہے نا، ویزیبلٹی بہت زیادہ ہے. تو جو لوگ آ رہے ہیں بلدیاتی نمائندے بھی، جو ابھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہ بھی، ان کو یہ احساس ہو چکے. جس طرح 2018 میں ایک احساس تھا نا کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے، وہی احساس ہو کر جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے کسی حد تک بن چکا ہے. اچھا افتخار صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے، افتخار یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے جو ہمارا جو کے پی کا سی ایم ہاؤس ہے وہ اتنا خاموش کیوں ہے، اور کیا واقعی وہاں پہ بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا زیرو ہے؟ دیکھیں جو کے پی کے سی ایم صاحب وہ عمر کے اس حصے میں تو ان کو لگانے جانے کا مقصد ہی اس ٹائم پہ سمجھ آ گیا تھا کہ پاور ڈومینین جو ہے وہ گورنر ہاؤس رہے گا، اور جتنے بھی احکامات اور جو ڈیسیجن میکنگز ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ گورنر کے زیر ریاست ہی وہ ہوتے ہیں. کچھ شروع کے دنوں میں کچھ چپکلش جو ہے دونوں کے درمیان میں ہوئی تھی، لیکن اس میں بھی ان کی آپس میں جو ہے وہ بیٹھ کر بات ہوئی. لیکن حبیب اکرم صاحب ایک چیز یہ سارے سوال پوچھتے ہوئے وہ بتانا ضروری ہے کہ جو انٹرم حکومت ہے، چاہے وہ چیف منسٹر ہے یا ان کی کابینہ ہے، یہ سب کی سب پولیٹیکل جماعتوں کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں جو انہوں نے وفاق کو دیے اور ان کو لگوایا گیا. تو اگر کوئی ایسا ایشو ہے بھی تو وہ وفاق سے جو ہے وہ ریزالو ہو جاتا ہے، باقی سب گیو اینڈ ٹیک کی بات چل رہی ہے. جو اہم موضوع ہے وہ اس وقت وہ میرے خیال میں اس لحاظ سے ہے کہ کون سی پارٹی، اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ پالیٹکس کے کے پی کے پالیٹکس سے ہٹا دیتے ہیں تو ان پارٹیز کے پاس تو سیٹیں پر کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہیں. اچھا فردوس، میں اگلے دن آپ کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے کے پی میں ٹی ٹی پی کے کالعدم ٹی ٹی پی کے فٹ پرنٹ کے بارے میں بات کی تھی. تو کیا یہ جو نگران حکومت ہے یہ اس کا کچھ علاج کر پا رہی ہے، اس کو ریزسٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں نگران حکومت کا مینڈیٹ بہت چھوٹا ہے، اور پلس اس میں سیکیورٹی کی جو باتیں انوالوڈ ہیں ان کے لیے جو ڈیسیجن میکنگز کرنا ہے وہ بھی نگران حکومت کے مینڈیٹ سے جو ہے وہ افتخار صاحب قطع کلامی کی معذرت، پہلے کون سا وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق چل رہے ہیں؟ دیکھیں ایک انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چل رہے ہیں. اگر مینڈیٹ نہیں بھی ہوا، مینڈیٹ شاید ہم میں اور آپ نہیں مانتے، لیکن وفاق اور صوبے کے درمیان میں اور جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مینڈیٹ کے مطابق کم از کم جو ہے وہ چل رہے ہیں. لیکن اب وہ چلنا شاید دشوار ہو رہا ہے کیونکہ ابھی بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں، ایک تو پارٹیز کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں اور پھر اندر بھی اختلافات ہیں. کیونکہ ابھی 5 منٹ پہلے اس پروگرام میں آنے سے پہلے ایک اور صوبائی وزیر کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ سمری گورنر ہاؤس جو ہے وہ بھجوا دی گئی ہے، جو ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کے وزیر تھے. اور جو ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے اس بارے میں کہا کہ میرے اوپر اپنی پارٹی سے پریشر تھا کہ آپ پوسٹنگ اور ٹرانسفر جو ہے وہ کریں. جیسے محمود جان صاحب نے جو ہے وہ بات کی تو انہوں نے سے انکار کر دیا اور ان کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. یعنی کے پی میں اس وقت سارے اہم فیصلے گورنر ہاؤس میں ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں وزیر صاحب نے جو ہے وہ استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا اور ان کو ڈی نوٹیفائی جو ہے وہ گورنر صاحب نے جو ہے وہ کر دیا. محمود جان، یہ جو کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک کہی جا رہی ہے کہ ہر ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جو پیسہ ہے وہ ہاتھ بدل جاتا ہے، مبینہ طور پر. کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ماضی کے 2 دہائیوں میں تو نہ یہ 10-15 سالوں میں اتنے تواتر سے یہ بات نہیں ہوتی، لیکن جس تواتر سے اب ہو رہی ہے ان چند مہینوں میں ہوئی ہے، تو
اس سے اگر آپ زبان خلق کو نکار خدا سمجھتے ہیں تو پھر تو وہ بات تو عام ہے کہ ہر پوسٹنگ ٹرانسفر پہ ہو رہی ہے اور بڑے بڑے یعنی مستند لوگوں نے ان کے حوالے دیے ہیں. ہمارے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن آثار دیکھ کے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے. تو یہاں پہ جو کچھ چل رہا ہے تو میرے خیال میں اس کے مطابق تو یہ لگ رہا ہے. اور لوگ یہ بھی شکوہ کر رہے ہیں کہ بریف کیس آ رہے ہیں, ڈائریکٹ بریف کیس آ رہے ہیں اور وہ یہیں پہ آ رہے ہیں. اور تو حوالے بھی بہت سارے ہیں یعنی زبان خلق ہے. ہم سارے جرنلسٹ ہیں, ہمیں بات دھیان سے ہی کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیے پہلے آپ بتائیے فردوس کہ کیا لگ رہا ہے پرویز خٹک صاحب جو ایک نئی پارٹی بنانے کے چکر میں ہے یا نیا گروہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے, کیا وداؤٹ پی ٹی آئی پرویز خٹک صاحب کوئی موس گیدر کر سکیں گے؟ دیکھیں پہلے تو جو پلان پرویز خٹک صاحب کے ذہن میں جو ان کے ارد گرد جو ان کے ٹرسٹڈ لوگ ہیں جن سے بات ہوئی اور جو ان کو بتایا گیا کہ اب آگے جو ہے وہ کرنا کیا ہے. پرویز خٹک صاحب جب پی ٹی آئی سے علیحدہ ہوئے تو obviously وہ سب کے سامنے ہے کہ کس وجہ سے علیحدہ ہوئے اور اس کی محرکات کیا تھے, لیکن کوئی پبلک سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے ایک ہی آیا جس پہ کافی زیادہ پبلک ریئیکشن جو ہے وہ آیا جو ان کے خلاف تھا. میرے جو ذرائع ہیں وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کو ایلیکٹیبلز کی جو ہے وہ ایک لسٹ دی گئی جس میں انہوں نے 40 جو ہے وہ بندے منتخب کیے تھے جو جب وہ پورے کر دیں گے تو وہ پبلکلی اس بات کا جو ہے وہ اعلان کریں گے. جو اب تک کی سچویشن ہے ہارڈلی جو ہے 7 سے 8 لوگ جو ہے ان کے ساتھ اس ٹائم پورے پر شامل ہوئے, لیکن یہ کہنا کہ ان کے ساتھ رابطے نہیں ہے یہ غلط ہوگا. بہت سارے لوگ اس ٹائم پر کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ پورے فلکس میں ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پرویز پی ٹی آئی جو ہے وہ پرویز خٹک گروپ نکل کے آ جاتا ہے وہ کہاں پر الحاق کرے گا. جی محمود صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو عوامی سطح کی اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے اس وقت تک؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے وہ کے پی میں ہے. مجھے ابھی پورے صوبے میں ایک سروے کے لیے ایک کنسلٹنسی تھی, اس کے سلسلے میں جانا پڑا. تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, خصوصاً جو نوجوان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس کے علاوہ بھی ایک اور فیکٹر ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا ووٹ ابھی تک نہیں ٹوٹا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی فورس نہیں ہے جو کہ کھڑی ہو اور ایک بیانیہ لے کے آئے اور وہ یہ بتائے کہ یہ بھی ایک بیانیہ ہے. بیانیہ کسی کے پاس نہیں ہے. پی ٹی آئی کے پاس ایک بیانیہ ہے کہ وہ مظلوم ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ان کے اپنے لوگ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ان کے پاس یہ بیانیہ ہے. ان کے مقابلے میں جن کے پاس بیانیہ ہونا چاہیے وہ ایک دوسرے کے کپڑے پاڑ رہے ہیں اس وقت چوکو چوراہوں پہ, جمعیت علماء اسلام اور این پی کے لوگ. اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کو شاید اس بات کا احساس ہے کہ دبئی میں صوبے کے حوالے سے تقسیم ہو رہی ہے, کہیں اور بھی اگر پاکستان میں فیصلہ ہوتا ہے تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے تقسیم کا عمل جاری ہے. تو ایسے میں ہمیں نظر انداز نہ کر دیا جائے, تو اس لیے وہ اپنے آپ کو ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ اس تقسیم میں ان کو کنسلٹ کیا جائے کہ اس صوبے کو چلانے کا حق ان کا ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ فردوس یہ بتائیے کہ ایک پی ٹی آئی میں ایک ہمیشہ سے پرویز خٹک صاحب کی الائنمنٹ رہی ہے جہانگیر خان ترین سے, تو کیا یہ جو پرانا تعلق ہے یہ کہیں کام آئے گا اور پرویز خٹک صاحب کہیں استحکام پاکستان میں تو نہیں چلے جائیں گے؟ دیکھیں تحریک جو پاکستان کا استحکام کی جو پارٹی بنی ہے ان کے ساتھ جو میری پرویز خٹک صاحب سے بھی بات ہوئی اور ان سے جو قریب لوگ تھے ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے ساتھ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے لیکن ان کے ساتھ جوائن مکمل طور پر کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک اپنی آئیڈی جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں اس بات پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ تحریک انصاف بطور پارٹی اس کا فیوچر کیا ہوتا ہے. اگر پارٹی رہتی ہے تو ایک اور پارٹی اسی نام سے ایک گروپ کے نام سے رجسٹر کرنا شاید وہ موضوع ہو پرویز خٹک صاحب کو اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھنے کے لیے. لیکن اگر آپ گراؤنڈ سچویشن دیکھ لیں اور پبلک ریئیکشن دیکھ لیں تو وہ اس ٹائم اگر پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ اکیلے بھی جو ہے وہ لڑتے ہیں
اور ان کے ساتھ تحریک انصاف والا لوگو جو ہے وہ نہیں لگتا، تو صرف اکیلے پرویز خٹک صاحب نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے الیکٹیبلز ہیں، ان کا جیتنا جو ہے وہ بہت مشکل لگتا ہے۔ اچھا محمود صاحب، آپ دونوں سے یہ سوال ہے، باری باری آپ سے اس کا جواب چاہیں گے کہ اس وقت جو سچویشن ہے، اگلے الیکشن میں اگر پی ٹی آئی کو موقع ملتا ہے حصہ لینے کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی؟ ان کے پاس اتنے الیکٹیبلز موجود ہیں کے پی کی حد تک؟ محمود جان، بات ہے کہ جب تک لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مقبول تو شاید ہو لیکن قبول نہ ہو، تو میرے خیال میں اس وقت تک کوئی ماحول نہیں بنے گا۔ ماحول جب بنا تھا تو اس وقت اس میں دونوں باتیں شامل تھی کہ جو عمران خان صاحب تھے وہ مقبول تھے، اور ساری کی ساری جو ووٹ کی جو گیم ہے خیبر پختونخوا میں، وہ کسی بھی پی ٹی آئی کے رہنما کے گرد نہیں گھوم رہی، وہ صرف اور صرف عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ عمران خان اگلے الیکشن میں ان کے سامنے ہوں گے، ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے، تو پھر یہ لوگ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شاید جیتنے کے لیے میدان میں آئیں، ورنہ اور کسی کے کہنے پہ شاید یہ میدان میں بھی نہ آئیں۔ یہ الگ الگ اپنے شاید کچھ فیصلے کریں، اپنے حلقوں میں مختلف امیدوار ڈھونڈ کے ان کو ووٹ دے دیں، لیکن کوئی بڑا اس سے فرق پڑنا میں نہیں سمجھتا کہ بڑا فرق۔ افتخار صاحب، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ انتخابی فتح کے لیے قبولیت بہت ضروری ہے؟ دیکھیں، قبولیت تو آبویسلی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کس درجے تک اور کس جگہ پر جو ہے وہ جاتے ہیں اور کس ٹائم ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں جو اگلے چند ماہ ہیں اور جو لوگ فیصلے کرتے ہیں ان کو پبلک پلس کا اندازہ ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے کم از کم، کہ اگر الیکشن جلد از جلد جو ہے وہ ہوتے ہیں جو مقررہ تاریخ ہے، تو اس میں بھی قبولیت اور مقبولیت دونوں فیکٹرز جو ہے وہ کاؤنٹ ہوں گے، لیکن میرے خیال میں پبلک ریئیکشن جو ہے وہ عمران خان کی طرف جو ہے وہ زیادہ انکلائنڈ ہے۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ ضروری ہے، میں یہ کہنا سمجھ کہ دیکھنا یہ بھی ہے کہ آگے جا کے الائنسز جو ہے وہ کیا بنتی ہے۔ فی الحال تو جو قبولیت اور مقبولیت کا جو ذکر محمود جان صاحب نے کیا ہے، اس میں مقبولیت کے اوپر تو پی ٹی آئی کا اس ٹائم پر پلہ جو ہے وہ بھاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب اور افتخار فردوس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے انتخابی اصلاحات کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے۔ ویلکم بیک ناظرین، حکومت نے عام انتخابات سے قبل بڑے پیمانے پر انتخابی اصلاحات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی کے چیئرمین ایاز صادق کی زیر صدارت کمیٹی کا آج دوسرا اجلاس ہوا۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں 73 ترامیم انتخابی اصلاحات کمیٹی کے سامنے پیش کر دی گئیں۔ اجلاس میں وزارت برائے پارلیمانی امور، وزارت قانون و انصاف اور الیکشن کمیشن حکام نے کمیٹی کو انتخابی اصلاحات میں مجوزہ ترامیم پر رائے دی۔ انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کو 73 میں سے 70 مجوزہ تجاویز پر ابتدائی مشاورت مکمل کر لی گئی ہے۔ اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے سردار ایاز صادق کا یہ کہنا تھا کہ کمیٹی انتخابی اصلاحات پر کام کر رہی ہے، کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے پر غور نہیں کیا جا رہا۔ جو ہمارے کنٹینشس ایشوز ہیں اس کو ہم نے رکھ لیا ہے کل کے لیے، اور جو ہمارے فیصلے ہوئے ہیں ان سارے فیصلوں کو کل پھر سے ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح کیا ان کی لینگویج ہوگی، اس کو فائنلائز کریں، اور اس کے بعد پھر جو منڈے کو میٹنگ ہوگی اس منڈے کی میٹنگ میں ہم جو کنٹروورشل چیزیں ہیں یا جہاں پہ فردر ڈسکشن ڈبیٹ کی ضرورت ہے، ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہم بین شین کرنے کے لیے ہم تو قانون بنا رہے ہیں کہ الیکشن کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے، یہ نہیں کر رہے کہ کس کو بین کرنا ہے اور کس کو نہیں، اس کے اوپر ہم کام کریں۔ سوال یہ ہے کہ کیا انتخابی اصلاحات پر اتفاق رائے ہو پائے گا؟ کیا انتخابات اپنے وقت پر ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب۔ احمد بلال محبوب صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سی بنیادی اصلاحات ہیں جو ہونی چاہیے؟ دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ اصلاحات تو کئی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ معاملہ یہ ہے کہ انتخابات کے قریب آ کے جب تقریباً 1 مہینہ اس پارلیمنٹ کے پاس، اس اسمبلی کے پاس رہ گیا ہے، اور اتفاق رائے براڈر اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ قومی اسمبلی کے اندر تو اپوزیشن موجود ہی نہیں ہے، تو یہ ایک بہت موزوں وقت نہیں ہے انتخابی اصلاحات کرنے کا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ کوئی انتخابی اصلاحات میں کوئی ایسی کرٹیکل چیزیں موجود نہیں ہیں جن کے کیے بغیر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب تو اس وقت فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو انتخابی اصلاحات ہوئی ہیں، جو قانون موجود ہے، اس کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہو،
یہ زیادہ اہم ہے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کو انشور کیا جائے. میرے خیال میں انتخابی اصلاحات کا اس وقت جو غور و فکر ہے یہ کچھ وقت مناسب نہیں لگتا، لیکن ابھی دیکھیں گے کیا تجاویز سامنے لاتے ہیں تاکہ اس کے اوپر کرنے سے پہلے. لیکن جنرلی میری رائے یہ ہے کہ یہ وقت ایسا نہیں ہے جس پہ انتخابی اصلاحات کے اوپر اتفاق کرائے پیدا کرنا ممکن ہو. بلال صاحب، ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر جو رزلٹ بھیجے گا وہ رزلٹ کی تصویر کھینچ کے بھیجے گا، تو اس سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو ریٹرننگ آفیسر یا جسے آروز کا الیکشن 2013 میں کہا گیا تھا اس کے اختیارات کم ہو جائیں گے اور وہ رزلٹ فائنل ہو جائے گا جو پریزائڈنگ آفیسر بھیج رہا ہوگا؟ دیکھیے، یہی کام تو 2018 میں بھی طے ہوا تھا، جس کو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کہا گیا تھا. وہ اصل میں یہی چیز تھی کہ پریزائڈنگ آفیسر تصویر کھینچے گا جو ووٹ کاؤنٹ ہے اس کی، اور اس کو پھر بھیج دے گا ریٹرننگ آفیسر کو، اور ایک کاپی بھیج دے گا الیکشن کمیشن کو، اور پھر بعد میں وہ اس کا اوریجنل بھی ریٹرننگ آفیسر کو جمع کرا دے گا. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر عمل نہیں ہو پایا تھا. آپ کو یاد ہے کہ ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم بیٹھ گیا تھا یا بٹھا دیا گیا تھا، تو اس کے نتیجے میں تو خرابی بہت پیدا ہوئی تھی کہ پھر کئی کے بعد ریزلٹ ٹرانسمٹ ہو پایا تھا ریٹرننگ آفیسر کو. اور یہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس وقت بھی یہ الزام تھا کہ ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم اصل میں الیکشن ریگنگ کا ایک طریقہ تھا. تو اس کے نتیجے میں واقعی کچھ ریگنگ ہوتی ہوئی نظر بھی آئی. تو اس دفعہ اگر یہ پھر دوبارہ کرنے جا رہے ہیں تو امید کرنی چاہیے کہ اس کو انہوں نے بہت دفعہ ریہرسل کر لیا ہے، اور اس دفعہ پھر وہ آزمائش سے نہیں گزرنا پڑے گا. لیکن یہ کام تو پہلے بھی ایک بار کر کے وہ فیل ہو چکے ہیں، اور اس کی کوئی انکوائری بھی نہیں ہوئی اور پتہ بھی نہیں چل سکا کہ وہ فیل کیوں ہوا تھا. تو بلال محبوب صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب اس وقت کیا ہمارے قوانین میں کچھ ایسی کمی کوتاہی خامی موجود ہے جو امیڈیٹلی اگر ٹھیک کر لی جائے تو الیکشن زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا، اور اگر نہ بھی یا پھر صورتحال یہ ہے کہ اگر کچھ بھی نہ کیا جائے، صرف اس پر لیٹر اینڈ اسپرٹ سے جیسا آپ کہہ رہے ہیں عمل درآمد کرا لیا جائے تو بھی الیکشن ٹھیک ہو جائے گا؟ دو چار چیزیں ہیں جن کے اوپر تبدیلی کی ضرورت ہے. مثلا اس وقت ہماری سیاسی جماعتوں کی جو سپینڈنگ ہے، جو انتخابات پہ وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. انڈیویجول کینڈیڈیٹس کی تو حد ہے، لیکن اب زیادہ سپینڈنگ پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، خاص طور پر ٹیلی ویژن کے اوپر بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو اس کی کوئی سپینڈنگ لیمٹ ہونی چاہیے ہمارے خیال میں. لیکن اب یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اب اس سٹیج کے اوپر اس پہ اتفاق رائے پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اگر پی ٹی آئی کے نمائندہ جو اس وقت موجود ہیں، سینیٹر علی ظفر صاحب، اگر وہ اس پہ اتفاق کریں اور ان کی پارٹی کا براڈر کنسنسس ان کے ساتھ ہو تو پھر تو یہ کنسنسس ٹھیک ہے. یہ ایک اہم بات ہے جو ہمارے خیال میں تبدیل ہونی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی جو کانسٹیٹیوشن کے اندر تبدیلی چاہتی ہیں، ظاہر ہے وہ اس وقت ممکن نہیں ہے. مثلا ملٹیپل کانسٹیٹوئنسیز پہ الیکشن لڑنا جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کو یا دو کانسٹیٹوئنسیز تک محدود کر دیا جائے. وہ چترالی صاحب نے اس کی ایک امینڈمنٹ جمع بھی کرا دی ہے، لیکن ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ اس وقت نہیں ہو سکتی. تو اس وقت لہٰذا وقت مناسب نہیں ہے، اور جو امینڈمنٹس ہو چکی ہوئی ہیں وہ الیکشن کو فری اینڈ فیئر کر سکتی ہیں اگر اس کے اوپر ہم پراپرلی امپلیمنٹ کر سکیں، الیکشن کمیشن اس پہ عمل کرا لے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو قانون میں ترمیمیں کی گئی الیکشن ایکٹ میں، اس کے بعد تو الیکشن کی تاریخ کا مکمل اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مضبوط کیا ہے، یا پوری کی پوری جمہوریت کا اختیار ہی ایک غیر منتخب ادارے کو دے دیا گیا ہے؟ میرے خیال میں یہ مناسب تھی جو ترمیم کی گئی ہے، اس لیے کہ آئین میں جو دو استثنائی صورتیں ہیں وہ تو قائم رہیں گی. مثلا جب کوئی صوبائی اسمبلی کو آپ ڈیزالو کریں گے پری میچورلی تو پھر گورنر اس کا ٹائم دے گا الیکشن کا. یہ ابھی بھی قائم ہے، چونکہ کانسٹیٹیوشن میں ہے، اس کو ایک قانون سے تو تبدیلی کیا جا سکتا. لیکن یہ مناسب تھا میرے خیال میں سیکشن 57 اور 58 میں جو ترمیم کی گئی ہے، کیونکہ اس میں بڑی کنفیوژن تھی. پریزیڈنٹ صاحب اس کی ڈیٹ دیں گے اور پریزیڈنٹ صاحب کیا پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ دیں گے یا نہیں دیں گے. تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو ہی
उसकी डेट मुकर्रर करने का इख्तियार देना। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, वजीर आजम ये आज फरमा रहे थे कि उनकी असम्बली की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन के हवाले से तारीख दे। आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमीशन का अब क्या किरदार होना चाहिए, या इलेक्शन कमीशन इस वक्त कितना मजबूत और बाइख्तियार है कि वो वक्त पर इंतखाबात के हवाले से तारीख दे सके? क्योंकि पिछले कुछ अरसे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के हवाले से हमने इलेक्शन कमीशन का जो रवैया देखा है वो तो ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन बहुत बाइख्तियार है और वो तमाम ऐसे फैसले कर सकता है जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने में ज़रूरी होते हैं। पिछले इलेक्शन में जो उसके अंदर पोस्टपोनमेंट हुई या डेफरमेंट हुई या वो नहीं हो सके, उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि वो इंतखाबात सारे एक वक्त में नहीं हो रहे थे और उससे कुछ खराबी पैदा हो रही थी केयर टेकर गवर्नमेंट्स के मामले में। इस पे इख्तलाफ राय तो मौजूद है, लेकिन एक बहरहाल वजह ये बड़ी यही थी। लेकिन अब तो ऐसी कोई वजह नहीं है क्योंकि सारे इलेक्शन इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजट के पैसे भी एलोकेट हो चुके हैं, तो इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो इंतखाबात को बर वक्त फ्री एंड फेयर करे। और ज़ाहिर है उसकी 60 डेज या 90 डेज ये बात तो डिपेंड होगी कि आपकी असेंबली को डिसॉल्व किया जाता है प्रीमेच्योर या उसकी मुद्दत पूरी होती है। यानी अब असल इम्तिहान इलेक्शन कमीशन का है। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।